मैं हूँ समीना और अपना प्रोग्राम लेकर आई हूँ बातों ही बातों में। बातों ही बातों में is presented by Swagat Banquet Hall, a place where hospitality matters. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना और फिर आज मैं हाजिर हूँ अपना रमज़ान का सेशन लेकर साजिदा आपा के साथ अपना प्रोग्राम बातों ही बातों में। अस्सलाम वालेकुम साजिदा आपा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र। नाजरीन, जैसा कि हम अब आखिरी अशरे में पहुंच चुके हैं और रोज़े भी काफ़ी हो चुके हैं हमारे, बड़ी रातें भी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम जो है ना शाहिदा आपा से इस बरकत की रातों की फजीलत का जो है ना बयान लेंगे, उनसे पूछेंगे, हमें बताएं कि शब कदर क्या है और शब कदर के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। फिर इसके हवाले से मैं और मज़ीद सवालात करूँगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन नाज़रात को इंशाल्लाह बहुत बहुत रमज़ान मुबारक की आखिरी रातें बहुत मुबारक हों। और शब कदर सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत अल कदर में फरमाते हैं कि शब कदर ऐसी है कि वो लैलतुल कदर जो है, सुभान अल्लाह, सूरह कदर में फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर वमा अदराका मा लैलतुल कदर लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फजर। क्या हबीब, आप क्या जानते हैं कि लैलतुल कदर क्या है? लैलतुल कदर ऐसी है, रात है कि इसमें फरिश्ते मलाइका उतरते हैं आसमानों से और ज़मीन पर आ जाते हैं। और सुभान अल्लाह ये फरमाते हैं कि ये कब तक रहती है? ये पूरे सुबह तुलुए फजर तक रहती है तुलुए फजर तक। तो सुभान अल्लाह हुआ ये समीना जी के एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, सहाबा किराम के साथ बैठे हुए थे और आपने फरमाया कि बनी इसराइल में इस तरह से आबद लोग होते थे। एक ने 400 साल अल्लाह की इबादत की, एक ने 80 साल इबादत की, एक ने 300 साल इबादत की। तो सहाबा किराम परेशान हो गए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तो उम्रें इतनी छोटी हैं, बनी इसराइल की तो उम्रें बहुत लंबी होती थी, तो वो तो हमसे सवाब में कहीं आगे बढ़ गए, तो हमेरी तो 60 साल। अच्छा, ये जो एवरेज हमारी है यही उस वक्त भी थी। सही है। छोटी छोटी उम्र में लोग जो है अब अपने रब के पास चले जाते थे, वबाएं आती थी लेके, बहुत सी अमवात होती, चले जाते लोग, जंगों में शहीद होते। मौत जो थी वो एवरेज यही थी, ठीक है। और आपने फरमाया मेरी उम्मत की एवरेज यही है, 40 से 60-70 के दरमियान। माशाल्लाह। अच्छा, तो हम क्या करेंगे? बनी इसराइल तो बहुत बढ़ गए, अब वो परेशान हो रहे हैं। इधर जिब्राइल अमीन लैलतुल कदर लेके, सूरतुल कदर लेके आ गए हैं। अच्छा। और फरमाया कि अल्लाह पाक ने आपके सहाबा किराम की परेशानी को देखा, उनके सदमे को देखा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आसान रास्ता दे दिया कि बनी इसराइल के आबदों से भी बढ़ जाए। तो एक रात दे दी है रमज़ान अल मुबारक में, एक रात ऐसी दी है जिसमें 83 साल 4 महीने 1000 महीने के बराबर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ये एक रात बाकी के 1000 महीनों के बराबर है। बराबर होने का मतलब है कि 83 साल 4 महीने अगर कोई बैठ के इबादत करता रहा है और एक तरफ एक रात उम्मत मोहम्मदिया में से किसी बंदी ने या बंदे ने बैठ के इबादत की है, तो उनकी बराबर हो जाए। तो सहाबा किराम खुश हो गए, उन्होंने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। और ये इतनी शानदार रात है कि इस रात में लोहे महफूज में जो कुरान करीम लिखा हुआ था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रात में लैलतुल कदर में कुरान करीम को पूरे के पूरे को उतार के आसमान दुनिया पर नाज़िल फरमा दिया, ठीक है। वहाँ पर जैसे जैसे जितनी जितनी ज़रूरत अल्लाह ने चाही, जितनी जितनी ज़रूरत पेश आई, सवालों के जवाब पेश आने थे, तो उतना उतना हिस्सा जिब्राइल अमीन को देकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस में महफूज फरमाते रहे। तो इस वजह से भी इस रात को इतनी फजीलत है कि इसमें एक तो कुरान नाज़िल हुआ, दूसरा ये कि जिब्राइल अमीन सिर्फ एक रात में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो रहा था ना, तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक मुझे अपने पैगम्बरों के पास भेजा करते थे और आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद मेरा ज़मीन पर मैं किसी पैगम्बर के पास नहीं आऊँगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जिब्राइल,
میری امت محمدیہ مجھے اتنی پیاری ہے کہ تو ان کے پاس بھی جائے گا ایک رات میں، اس رات میں تو فرشتوں کے ساتھ، ان کو روح الامین کہا گیا، روح الامین، روح الامین، ان کو فرشتہ نہیں کہا گیا، ان کی عزت اتنی ہے، اتنا بلند مقام اور شرف رکھتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سمینا جی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو روح الامین کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو روح الامین، اور یہ ایک روح الامین ایک سائڈ پہ ہوں گے میدان محشر میں بھی، اور باقی سارے فرشتے صفے باندھ کر قطار در قطار کھڑے ہوں گے، اور ان کا مقام جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے، اسی طرح جبرائیل امین کا مقام سبحان اللہ روح الامین ہے، اور وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں گے اکیلے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ کرتے ہیں اس رات میں۔ امت محمدیہ کا کوئی آدمی کوئی عورت نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید یہ رات ہے لیلۃ القدر، اس کا انتظار کر رہے ہیں سبحان اللہ، اور سمجھتے ہیں شاید آج کی رات لیلۃ القدر ہے، میں نہ سو جاؤں گی تو ہو سکتا ہے فرشتوں کے مصافحے سے میں محروم ہو جاؤں، تو سبحان اللہ۔ اچھا، اس کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان آخری 10 راتوں میں، تو سبحان اللہ خاص طور پہ طاق راتوں میں، تو سبحان اللہ کیا ہوگا کہ ہماری اچانک ہمیں اگر محسوس ہو کہ کپکپی آ گئی ہے، جھرجھری آ گئی جسم میں، اور دل چاہ رہا ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، بغیر وجہ کے رونا آ رہا ہے، اور دل رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان تینوں نشانیوں میں سے یا تینوں اکٹھی یا کوئی ایک نشانی بھی آ جاتی ہے، تو اس وقت سمجھیں ہمارا ہاتھ جبرائیل امین علیہ السلام ہمارے ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں، ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، تو یہ ایسی عظیم رات ہے سبحان اللہ۔ تو یہ سبحان اللہ اللہ پاک نے یہ عزت دی ہے امت محمدیہ کو کہ تم ان طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور اچھا، ایک اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بتا دی کہ ٹھیک ہے وہ کون سی رات ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد عائشہ سے، اپنے حجرہ عائشہ صدیقہ سے نکلے ہیں، اور آپ مسجد میں آئے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کو خوشخبری دیں کہ وہ کون سی رات ہے۔ تو 2 صحابی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کسی بات پہ، تو جب انہوں نے دیکھا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، مگر ان کا حق تھا وہ خاموش ہو جاتے، وہ خاموش نہیں ہوئے، بحث میں بڑھتے چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، صدمہ ہوا، اور آپ کھڑے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ادب کا مقام تھا کہ جو بھی تھا خاموش ہو جاتے، خاموش نہیں ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں ہم بتانے آئے تھے، خوشخبری دینے آئے تھے، مگر صحابہ کی لڑائی میں ہم وہ بھول گئے ہیں یا ہمیں بلا دی گئی ہے۔ اب تم ہاں، اللہ پاک نے وہ ناگوار فرمایا نا کہ میرے حبیب کھڑے ہیں، اور وہ صحابہ ان کو ادب کا مقام تھا کہ خاموش ہو جاتے، خاموش نہیں ہوئے، تو آپ نے فرمایا تمہاری لڑائی نے مجھ سے بھلا دی گئی، اس لڑائی میں میرے سے لیلۃ القدر بھلا دے گی۔ پھر آپ نے فرمایا شاید اسی میں بہتری ہے، اب تم اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق رات کون سے؟ 21، 23، 25، 27 اور 29، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی حکمت یہ تھی کہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ آج ہی کی رات ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم باقی راتوں میں عبادت نہ کرتے کہ بھئی مل گئی ہے لیلۃ القدر، ٹھیک ہے نا، مجھے تو میں نے پا لی، اچھا وہ شوق نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا ہر کام میں، کہ میرے حبیب کی امت، میرے بندے بندیاں اسی شوق سے، جس شوق سے تم رمضان میں آئے ہو اور آخری عشرے کا انتظار کر رہے تھے، اسی شوق سے کہ پتہ نہیں مجھے ملی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں مجھے ملی۔ آپ یقین کرو کہ جو اعتکاف میں بیٹھتے ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ملی ہے کہ نہیں، تو وہ اور بھی شوق سے آخری 29 تک وہ عبادت کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ مجھے ملی ہے کہ نہیں۔ تو یہ ہے کہ اس میں تجسس بھی بڑھ جاتا ہے، دعا میں بھی ہم اور زیادہ سبحان اللہ ہمارا جذبہ بڑھتا ہے، عبادت میں بھی ہم لگے رہتے ہیں کہ شاید مجھے مل جائے۔ ایک لو ہوتی ہے، ایک لگن ہوتی ہے، ایک لو ہوتی ہے، وہ لگی رہتی ہے آخر تک۔ تو یعنی 21، اچھا دیکھیں 21 کی رات کو ہے، 22 کی رات کو نہیں، 20 کا روزہ ہم نے رکھا نا، تو رات کو 21 ہو گئی تو وہ طاق رات ہے، 22 کی رات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ نا، کسی کی آپ کئی روزے کل مطلب رکھ رہے ہیں سیٹرڈے کو، کئی وہ اسنا والے انہوں نے سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں، اور کئی روزے جو ہے کئی لوگ جو ہے وہ روزہ اتوار کو رکھیں گے یا اتوار کو رکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ آخری عشرے میں ہمیں نہیں معلوم کون سے صحیح ہے، صحیح نا، ہمیں تو اب جو علماء اکرام نے یا ہمارے مسجد میں جس میں ہم نے تراویح پڑھنی ہے اس کو فالو کرتے ہیں زیادہ تر لوگ، تو اس کو جہاں پر انہوں نے ہمارا رکھوا دیا ہم نے رکھ لیا۔ اب میں کہتی ہوں 10 راتیں ہی کریں آخری تک، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی ہے آگے پیچھے بھی ہوا تو ہمیں نہیں معلوم کہ آج طاق رات ہے یا کل طاق رات ہے، تو آخری عشرے میں رج کے عبادت کریں، کیونکہ ہم نے تو اس میں مہینے میں عبادت کرنی ہی ہے، کیونکہ یہ تو ایک اتنا بڑا ٹاپک ہو گیا ہے کہ چاند ادھر
ہے اور یہ 21 ہے, ہاں یہ جی ہاں 20 جی، ہے. اس میں تو ہم وہ جب تک وہ ہماری امت کا اتفاق نہیں ہوگا سمجھ لیں، رائٹ. بڑے افسوس کی بات ہے. اور مگر وہ دوسرا یہ بھی ہے نا کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں. ہاں چاند ہر جگہ الگ ٹائم سے الگ ٹائم نکلتا سے ہے. یہ نکلتا لوگ ہے، نہیں بالکل سمجھ ہاں سکتے الگ کہ ٹائم سے 24 نکلتا گھنٹے کا فرق فرق ہوتا ہے، فرق دن اور رات کا فرق بالکل ہوتا ہے. فرق ہے. لیکن یہ ہے کہ تو جو میں ہے کہتی ہوں کہ آخری عشرہ پورا آخری ہی یعنی عبادت میں 21واں لگے. روزہ آپ کا رکھنے آئے ہیں اور اس ہاں کے بعد آپ نے چاہے وہ آپ کا 20واں ہے یا چاہے وہ آپ کا 21واں ہے، آپ نے اس اچھا 10 زیادہ تر جو علماء اکرام کا ہے دھیان جاتا ہے یا بلیو جاتا ہے وہ 27ویں شب قدر ہے، 27ویں رات ہے. اچھا اس کی کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ میں لوگ اپنے خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کرتے تھے. اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے، آپ نے خواب سنے صحابہ اکرام سے، تو آپ نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے خواب 27ویں شب کے متعلق متواتر ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ جو صحابہ کرام تم مجھے بتا رہے ہو ہم نے شب قدر دیکھی، یہ نشانی دیکھی ہے، تو 27ویں شب قدر ہے. فرمایا اس پر آپ نے فرمایا اس لیے جو شخص شب قدر کی جستجو کرے وہ 27ویں رات کو کرے، 27ویں رات کو مس نہ کرے، چاہے وہ ہماری ہے ہم نے روزہ جس حساب سے رکھا تھا یا چاہے دوسروں کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو 27ویں یا 26 جو ہے اس کو ہم مس نہ کریں، ٹھیک ہے نا. اس کی زیادہ اچھا ایک اور دلیل ہے، حضرت ابن عباس جو آپ کے چچا جان کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بہت غور کیا تعداد پہ تو کہتے ہیں 7 کی جو تعداد ہے نا اس میں مجھے بہت زیادہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز مل نہیں رہی. اب انہوں نے کیا دلیل دی؟ کہتے ہیں فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم سے انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے طاق عددوں پر غور کیا ہے تو 7 سے زیادہ لائق اعتماد کسی دوسرے طاق عدد کو میں نے نہیں پایا. اب کیوں کیسے؟ کہتے ہیں پھر فرمایا دیکھو آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، گنتے جاؤ ذرا. اچھا پھر فرماتے ہیں راتیں 7 ہیں، 7 راتیں ہیں نا، افلاک یعنی سیارے 7 ہیں، سمندر 7 ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا 7 بار ہے، ٹھیک ہے، کعبہ کا طواف 7 بار ہے، طواف بھی 7 بار، ٹھیک ہے، حج کے سبحان اللہ حج میں کنکریاں مارنا 7 بار ہے، شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں. پھر فرماتے ہیں انسان کی بنیادی تخلیق 7 اعضاء سے ہے، ٹھیک ہے، جب اللہ پاک کریٹ کرتے ہیں بیبی تو 7 اعضاء سے بنیادی ہیں، بیسک اعضاء جو ہے وہ 7 ہیں. اچھا اس کے چہرے میں سوراخ 7 ہیں، 2 کان، 2 آنکھیں، 2 ناک کے سوراخ اور 1 منہ، تو کہتے 7. قرآن مجید میں ہا میم سے شروع ہونے والی صورتیں 7 ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں سورۃ الحمد کی آیات 7 ہیں. قرآن پڑھنے کے لہجے 7 ہیں، ٹھیک 7 منزلیں ہیں. اچھا سجدہ 7 اعضاء سے ہوتا ہے، سجدہ کرتے ہیں نا، ہمارا ماتھا، ہمارے 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، ٹھیک ہے، تو یہ 2 پاؤں، تو یہ 7 اعضاء پہ ہوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو حضرت اصحاب کہف تھے وہ 7 تھے. پھر فرماتے ہیں جہنم کے نام 7 ہیں، 7 اس کے درجے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اور بھی بہت سی ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم اس سے جان گئے ہیں کہ شب قدر 27 تاریخ کو ہوتی ہے، لیکن یہ ان کا اپنا ایک خیال ہے، تو ہم اس پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا. ہاں مطلب اس کی کوئی، اسی لیے اللہ نے کہا ہے نا کہ ڈھونڈو، وہ ضرور تلاش کرو. اور ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں قرآن شریف بھی 27ویں شب کو نازل ہوا، یہ سب تو بہت سے لوگوں کا زیادہ تر جو رجحان ہوتا ہے نا وہ 27 کو ہوتا ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں وہ پورا عشرہ جو ہے آخری عشرہ اس میں جی بھر کے عبادت کریں انشاءاللہ. تو اب مجھے آپ ساجدہ پر ایک مجھے یہ بات بتائیں، میں ایک جنرل ٹاپک پوچھ رہی ہوں. جی جی ہم پھر میں اور بھی مذہبی ٹاپک پہ آتی ہوں. ہم 27ویں شب کی بات کر رہے ہیں، ہم طاق راتوں کے ڈھونڈنے کی بات کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ مذہب ہے، ہم اسلام ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں. اب ادھر آپ مجھے یہ بتائیں جب ہم کاروباری زندگی میں آ جاتے ہیں جی جی تو لوگ جو ہے نا وہ رمضان میں کاروبار پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں. اب ہمارے ان ملکوں میں جہاں ہیں ہمارے یہاں میلے لگے رہتے ہیں 20 دن کے، آخری راتوں میں ہی سب چل رہا ہوتا ہے. آخری راتوں تو اب آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ شیطان ہے یا یہ کرنا چاہیے یا وہ کیا؟ ان کا روزگار ہے، اس کا مجھ سے کہا گیا ہے روزگار ہے، اس میں کئی لوگ سٹال لگا لیتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بزنس ان کے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. مگر اس میں ہم تبھی جائیں جب ہماری نماز بھی نہیں مس ہو، ٹھیک ہے نا، ہمیں ضرورت بھی ہے.
ऐसे ही देखने के चलो शुगल शगल है, देखो टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं निकले, क्योंकि ये बड़े कीमती लम्हात हैं, ठीक है ना। अगर किसी को वाकई ईद के कपड़े चाहिए, कुछ चूड़ियां चाहिए, जाए खरीद के वापस आए, ठीक है। वहां भी इतना भीड़ होती है कि वहां पर भी खरीदो फरोख्त हो ही नहीं सकती, इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि ना कोई देने वाले को पता चलता है मैं दूं क्या, ना लेने वाले को, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज्यादा होती है। तो क्या होता है, बेअदबी होती है, वो इन रातों की बेअदबी है, ठीक है ना। अगर हमें कुछ चीज चाहिए तो कोई हरज नहीं, ईद के लिए नए जोड़ा चाहिए या चूड़ी चाहिए, मेहंदी लगवानी, कोई बात नहीं, आप जाके जल्दी से फारिग होके घर आए, ताकि हमारी जो है इबादत वो जाया ना हो। तो इसलिए कि टाइम पास करना है या बस शुगल शगल है, अब तो मेले शुरू हो गए, अब ताक रातें गई, तो ये गलत बात है, क्योंकि ये हमें नहीं मालूम अगला साल हमें मिलेगा है ना। तो मैं इसीलिए मुझे किसी ने कहा था कि ये सवाल जरूर पूछना कि जो लोग मेले लगा रहे हैं वो भी वेल ऑफ है, ऐसे यहाँ कोई नहीं है कि जो यहाँ पे तो खैर ऐसी कोई बात जरूरत नहीं है कि गरीब गुरबा है या कुछ है। लेकिन अब हमारे पाकिस्तानी जैसे मुल्क वगैरह, उधर भी अभी रमजान की बड़ी वो करते हैं ये लोग, मगरिब के टाइम पे, रोजे के टाइम पे थोड़ी देर सब बंद हो जाता है, लोग नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर जब हम इन मेलों में जा रहे हैं या जो लोग स्टॉल लगा रहे हैं, वो कहते हैं हमें जरूरतमंद है, हम स्टॉल लगा रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर इबादत कर ली जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि वो अगला रमजान हमें नहीं मालूम कि हमें मिलेगा कि नहीं। इसमें हमें जी भर के ना अल्लाह पाक को राजी करना है, और जितनी कोशिश हो सके इसमें वही बातें कि कुरान से मुलाकात करें, कुरान करीम पढ़ें, रोज़े की हिफाजत करें, और रोज़े को और रात को रोज़ा जैसे ही खोला, जैसे आपने कहा, तो ये मत भूलें कि बस अब ख़त्म हो गया, क्योंकि ये रातें बड़े नसीबों से मिलती हैं। हाँ। रोज़े के बाद ही तो रोज़े के बाद दिन का रोज़ा है, रात की इबादत है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब दूसरी, क्योंकि यहाँ पर फिर एक और बात भी आ जाती है कि क्या अभी शब कदर का आपने बताया, मुझे मेरे ख्याल से नाज़रीन को अच्छा लगा होगा। मैंने जो सवाल था मेलों का वो भी पूछा, थोड़ा सा कुछ और भी पूछना चाह रही हूँ आपसे। तो नाज़रीन, अभी मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, और फिर ब्रेक के बाद आती हूँ और साजिदा से थोड़ा सा ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन ले लूँ, ताकि मुझे भी और आपको भी बहुत सी चीज़ों से जो रमज़ान की बरकत है उससे हम लोग महरूम ना हो। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पे फख्र है कि हम हलाल तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का कैसे पता चलेगा जिन हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हैं या नहीं? पेश करते हैं न्यूट्रिलक्स। हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी और रेंज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड हैं और 100% वीगन हैं। बच्चों के लिए हमारे पास मजेदार गमी की शक्ल में विटामिन्स मौजूद हैं जो उनकी जरूरी ग़िज़ाइयत को हासिल करना आसान और खुशगवार बनाते हैं। मर्दों के लिए हमारे सप्लीमेंट सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने का आसान तरीका पेश करते हैं, चाहे आप एक एथलीट हो, बिजी प्रोफेशनल या पेरेंट। ख़वातीन के लिए हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती में मदद करते हैं, चाहे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्किन और बालों को सेहतमंद रखना चाहते हैं। और बुजुर्गों के लिए हमारे टैबलेट्स आपकी सेहत की खुसूसी जरूरियात को पूरा करने और आपकी उम्र के साथ साथ आपको एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहने में एक अहम किरदार अदा करती है। न्यूट्रिलक्स सप्लीमेंट्स जिंदगी के हर मरहले के लिए, ताकि आप अपने हलाल अख्तार पर कायम रह सकें। बातों ही बातों में is presented by स्वागत बैंक्वेट हॉल, a place where hospitality matters. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी अच्छी बातें हो रही थी। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा कि इतनी अच्छी तरीके से साजिदा आपा हमें बताती हैं। इसीलिए वो जो है हमारी सबकी बड़ी फ़ैन है और मिसेस आगा में बहुत लोग साजिदा आपा को जानते हैं। शब कदर का आपने बताया, मुझे मेरे ख्याल से नाजरीन को अच्छा लगा होगा। मैंने जो सवाल था मेलों का वो भी पूछा, तो वो इसलिए पूछा कि बहुत बड़ा ये बिजनेस हो गया, कंपटीशन हो गया एक तरीके से। एक यहाँ हो रहा है, एक वहाँ हो रहा है, आपस में बिल्कुल वो हो रहा है कि हम और लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि आप लोग आओ, राइट। तो इसलिए मुझे किसी ने पूछा था, तो मैंने पूछा इस बात को। नहीं, हमें हिफाजत करनी है अपने रोजों की, अपनी रातों की, क्योंकि ये रातें बड़े नसीबों से थक जाते हैं ना आदमी, मेले में चले गए और फिर वो आके आपको तो थक के चूर होके आके आपको इबादत का कहाँ टाइम मिलेगा, आके सो जाएंगे। फिर लोग क्या कहते हैं, ये काम भी तो इबादत है, ऐसा कहते हैं। फिर
نہیں، کام اپنی جگہ پہ ہے، کام کرنا ہے وہ کریں، لیکن یہ نہیں کہ وہ میلوں میں تو زیادہ تر ٹائم ویسٹ ہی ہوتا ہے، وہ صحیح بات ہے۔ رمضان میں خاص طور پہ تو جیسے میں نے کہا ضرورت ہے تو جائیں لیں، وہ دکانوں میں بھی ہوتا ہے سامان، آپ دکان سے لے لیں یا مطلب کسی کے گھر سے لے لیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ میلے میں جا کے اپنی رات کو برباد کریں یا اپنے وقت کو ضائع کریں، تو اس کی دن میں چلے جاؤ، تھوڑی دیر جانا ہے بڑا تو قیمتی ہے، بالکل۔ اور دوسرا یہ بات پوچھوں گی آپ سے کہ آ جاتا ہے اپنا تراویح، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تراویحوں کا ذرا آپ مجھے بتا دیں، کیا یہ ضروری ہے پڑھنا، کتنی پڑھنی چاہیے؟ اس میں بھی ایسے مسئلے ہیں جو بڑے آج کل آئے بالکل جا آپ رہے نے ہیں۔ بڑا اچھا پوچھا ہے، اور سبحان اللہ، یہ جو تراویح کی نماز ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی جان فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان کے وسط رات میں ایک بار، یعنی مڈل رمضان تھا، تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی۔ نماز کون سی پڑھی؟ رات کی، قیام اللیل، ٹھیک ہے، عشاء تو پڑھ چکے تھے نا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا چلو قیام اللیل پڑھ لیتے ہیں، لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ دوسری رات آدمیوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ مسجد میں سما نہ سکے، لوگوں کو دوسروں نے بتایا کہ تم تو عشاء پڑھ کے نکل گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھائے ہیں، ہم نے بھی ان کے ساتھ نوافل پڑھے ہیں، تو لوگوں نے شوق سے پوری مسجد بھر گئی کہ مسجد میں سما نہیں سک رہے تھے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ آپ جب نماز اتنی کثرت ہوئی کہ مسجد میں سما نہیں سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہی نہیں نکلے، آپ نے جھانکا حضرت عائشہ کے حجرے سے، دیکھا مسجد تو کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، تو آپ باہر نہیں نکلے۔ اب لوگ پریشان ہیں، انتظار کر کر کے چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج شاید نہیں پڑھا رہے، وہ تو کل ہی پڑھائی تھی۔ اچھا، ایک اور روایت میں تھا کہ آپ 2 دن پڑھائی، تیسرے دن اتنے لوگ آ گئے کہ آپ نے دیکھا تو آپ اندر چلے گئے حجرے میں، واپس باہر مسجد میں نہیں آئے، لوگ انتظار کرتے رہے۔ اب کیا ہوا کہ صبح کو نماز فجر کے لیے جب آپ تشریف لائے اور فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں کی طرف اپنا رخ مبارک کیا اور آپ نے فرمایا کہ رات کو تمہاری حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، مجھے پتا تھا تم شوق میں میرے ساتھ قیام اللیل کے لیے جمع ہوئے تھے کہ تم میں امامت میں نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن میں فرماتے ہیں کیوں نہیں میں نکلا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں رات کی نماز تم پر فرض ہی نہ ہو جائے، قرآن اتر رہا ہے، وحی آ رہی ہے، جبرائیل امین آ رہے ہیں، اور میرے صحابہ کا دیکھ کے شوق تو کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے میری امت پر۔ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے یہ نماز میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اب آپ نے فرمایا اور تم اس کو ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ۔ اچھا، اب یہ تو رہی آپ کی زندگی میں، کوئی تراویح آپ کی صرف 2 دن پڑھی گئی، زیادہ تر آتا ہے 1 دفعہ، کئی حدیثوں میں 2 دفعہ، 2 راتیں پڑھائی، تیسری آپ نے نہیں نکلے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی نماز تراویح نہیں پڑھی گئی، ٹھیک ہے، ہاں نہیں پڑھی گئی۔ اچھا، اب آپ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آ گیا اور آپ نکلے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو لوگوں کی ٹولیاں، کوئی یہاں ٹولی 2-4 لوگ کھڑے ہیں، ایک امام حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی دوسری ٹولی ادھر کھڑی ہے، کوئی ادھر، پوری مسجد ٹولیوں میں تقسیم ہے، اور اپنے اپنے قاری کے پیچھے، حافظ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ظاہر ہے ایک جب قاری اونچی پڑھ رہا ہوتا ہے تو دوسرا بیچارہ ڈسٹرب ہوتا ہے نا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہ میں ان سب کو ایک قاری پڑھے، چونکہ اب تو قرآن نازل نہیں ہو رہا، فرض تو یہ ہونے والی نہیں، ٹھیک ہے، عمر کے کہنے سے فرض تو نہیں ہو جائے گی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، اپنے رب سے جا ملے، قرآن مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اب کچھ بھی فرض نہیں ہونا۔ تو آپ نے اسی نفل نماز کو فرمایا کہ چونکہ لوگ ایک ایک ٹولیاں بنا بنا کے الگ الگ مسجدیں بنائی ہیں، الگ الگ جیسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایک قاری آج کے بعد جن لوگوں نے رکنا ہے نا عشاء کے بعد نماز پڑھنی ہے، قیام اللیل کرنا ہے، تو ایک قاری پڑھے، دوسرے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اچھا، اس میں اب آج تک امت میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 20 رکعت نہیں پڑھو تمہاری تراویح نہیں، کوئی کہتا ہے 12 رکعت نہیں پڑھو تمہاری تراویح نہیں، کوئی کہتا ہے 8 رکعت بس۔ زیادہ تر جو ہے جو اس پہ، چونکہ یہ نفل نماز ہے سمینا بہن، اس پر ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم جو 12 پڑھ رہے اس کو برا کہیں اور 12 پڑھنے والا 8 والے کو برا کہے، نہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب نے امت کی سہولت کے لیے کہ ایک حافظ کے پیچھے میں کھڑا کر دیتا ہوں تاکہ ان کا ایک تو قرآن بھی سن لیں گے، دوسرا یہ ٹولیاں نہ بنے، اور تیسرا یہ کہ اللہ کے فضل سے
چلو نفل نماز ہے، میرے کہنے سے یہ کوئی فرض تو ہونی نہیں، ٹھیک ہے، ہوگی، اچھا یہ فرض نہیں ہے، یہ ایک نفل نماز ہے۔ قیام اللیل یا تراویح ایک ہی چیز ہے، تراویح ہوتی ہے رات کی، وطر جیسے ہم کہتے ہیں نا رات کو پڑھنا، تو یہ جو ہے قیام اللیل اور تہجد ایک ہی چیز، ایک ہی عبادت کا نام ہے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں قیام اللیل بتائیں یا صلاۃ التراویح بتائیں یا صلاۃ التہجد بتائیں، تو آپ نے فرمایا رمضان یہ یاد رکھنے والی چیز ہے سمینا جی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا رمضان یا غیر رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 13 رکعت سے زیادہ نماز تہجد یا قیام اللیل نہیں کیا تھا۔ وہ کیسے؟ 3 رکعت سے 3 وطر آخر میں، اور جیسے 10 نفل آپ نے پڑھ لیے، پھر فرماتی ہیں 7 سے کبھی کم نہیں پڑھے ٹوٹل وطروں سمیت، اور 13 سے کبھی زیادہ نہیں پڑھے۔ اچھا، تو جب حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ ہمیں مل رہی ہے حدیث پاک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نے، اور وہ شاہد تھی کیونکہ وہ ان کی بیوی تھی، ٹھیک ہے نا، اور یہ آپ نے گھر میں ہی نماز نفل پڑھا کرتے تھے، تو یہ جو صلاۃ التراویح ہے، ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب نے یہ تراویح کی نماز اس حدیث سے لی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کیوں شروع کی؟ ان کو پتہ چلا کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اب فرض تو ہونے والی نہیں تھی، تو حدیث کون سی تھی؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ نے اس حدیث کو سنا تو آپ نے فرمایا جو میں نے ان سے بیان کیا، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر کو حدیث بیان کی تو انہوں نے مجھ سے سنی، تو انہوں نے کہا علی کیوں نہ ہم یہ ایک حافظ کے پیچھے سب کو کھڑا کر دیں اور وہ نماز تراویح پڑھے، اب وہ حدیث پیاری سنیں۔ حاضرین نے عرض کیا وہ حدیث کیا تھی؟ فرمایا میں نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عرش کے گرد ایک مقام ہے جس کا نام ہے حضیرۃ القدس، عرش کے اللہ پاک کے نزدیک ایک مقام ہے جس کا نام ہے حضیرۃ القدس۔ اچھا، پاکی کا احاطہ، اس کا مطلب ہے پاکی کا احاطہ، حضیرۃ القدس نور کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اور اس میں بے شمار ملائکہ ہیں جن کی گنتی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اب اس مقام میں ملائکہ ہیں، اب کیا ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ایک ساتھ بھی سستی نہیں کرتے فرشتے، ٹھیک ہے، وہ تھکتے تو ہے نہیں۔ ماہ رمضان کی راتوں میں وہ زمین پر اتر کر آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے کی اللہ پاک سے اجازت حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان میں اجازت دے کہ ہم جائیں زمین پر اور آپ کی جو بندے اور بندیاں نمازیں پڑھ رہے امت محمدیہ، ہم ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اجازت لی، وہ آگے مساجد میں حسب حکم اتر کر لوگوں کے ساتھ نماز میں مل جاتے ہیں۔ امت محمدیہ میں سے اگر کوئی ان کو چھو لیتا ہے یا وہ کسی سے چھو جاتے ہیں تو وہ سعادت مند ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم، ہم کھڑے ہیں پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فرشتے آ کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، اور فرشتے نور کی مخلوق ہیں، وہ نہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے، تو وہ آ جاتے ہیں، عورتوں کے پاس بھی آتے ہیں، تو وہ جب کھڑے ہوتے ہیں ہم نے چھو لیا تو کہتے ہیں وہ سعادت مند ہو گیا، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ یہ حدیث سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ آپ نے لوگوں کو تراویح کے لیے جمع کیا اور تراویح کا طریقہ جاری کیا۔ اچھا، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب شہید ہو چکے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں اور مسجد نبوی کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور قندیلیں جل رہی ہیں اور امام کے پیچھے نماز تراویح ہو رہی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا یا اللہ عمر کی قبر کو بھی ایسے ہی روشن کر جیسے اس نے تیرا گھر روشن کیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے دعا دی کہ عمر نے یہ کتنا اچھا کام کر گئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر دوسرا یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے طریقہ پر اور میرے صحاب میں سے کسی کے طریقہ پر رہا وہ گمراہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب نے ثواب کے لیے کیا، اور آپ فرض چونکہ رہا نہیں تو اس لیے اس کا ثواب، مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر زبردستی کسی کے اوپر نہیں، سب کے اپنے ایمان کے نفل ہے نا، یہ نفل عبادت ہے، چاہے ہم تہجد گھر میں پڑھتے ہیں تب بھی ہماری تہجد ہو جاتی ہے۔ تو تہجد جیسے آپ نے کہا کہ مسجد میں فرشتے آتے ہیں، گھر میں بھی آتے ہیں، بالکل گھر میں بھی جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، عورتیں زیادہ تر گھر میں پڑھتی ہیں، ہاں گھر میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، عورت پڑھ رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سن کے لے کے جاتے ہیں تلاوت، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری دعائیں فرشتے تو لے کے جاتے ہیں، تو گھروں میں بھی آتے ہیں، لیکن جو کہ مسجد میں چونکہ ایک اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پر زیادہ فرشتوں کی جو ہے وہ توقع کی جا سکتی، کیونکہ اس لیے مطلب یہاں پر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ مسجدوں میں بھی تو جب عورتیں جاتی ہیں تو باتیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، عبادتیں کم ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم سہولت بھی ہے، دیکھیں عورتوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں نا، بس فرض ہی نہیں ہے، جہاں تک کہ جمعے کی نماز بھی نہیں فرض ہمارا، ہاں اللہ پاک کے رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے روکو مت، اگر کوئی آ سکتی ہے، اس کے چھوٹے بچے نہیں ہیں، بچوں کے اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے تو وہ آ سکتی ہے، اس کے بچے بڑے ہو گئے اب جیسے ہماری ایج، تو ہم جا سکتے
سکتے ہیں. تو اگر چھوٹے بچوں والے بھی جانا چاہے تو جائے. آپ نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے مت روکو, لیکن اللہ پاک نے یہ پسند فرمایا کہ بھئی اگر تیرے پاس ٹائم ہے تو آ جا, فرض نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو گھر میں پڑھ, جمعے کی نماز بھی, تراویح بھی, تہجد بھی سب گھر میں پڑھ. جی کہ گھر میں عبادت بالکل بالکل, وہی درجہ بلکہ پسند زیادہ کیا گیا ہے عورت کو. عورت کا مطلب ہے ستر, پردے والی چیز. تو جتنا پردے میں رہ کے انسان عورت عبادت کرے گی اتنا ہی زیادہ پسند کیا گیا. ٹھیک ہے, بالکل. تو میں نے آپ سے جو ہے نا آج اعتکاف کا بھی پوچھ لیا, میں نے آپ سے جو ہماری وہ نماز ہوتی ہے تراویح کا اس کا بھی پوچھ لیا. شب قدر پر میں دوبارہ آتی ہوں, تھوڑا سا کچھ اور بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے. تو ناظرین ابھی میں لیتی ہوں ایک چھوٹا سا بریک, اور پھر بریک کے بعد آتی ہوں ساجدہ آپا سے. یہ ہمارا جو آخری سیشن ہے اس میں کو میں چاہوں گی تھوڑا سے زیادہ اور انفارمیشن لے لوں, تاکہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بہت سی چیزوں سے جو رمضان کی برکت ہے اس سے ہم لوگ محروم نہ ہوں. تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. As a Muslim, you take pride in following your halal way of life. You want to ensure that everything you consume aligns with your values. That's where Nutrilux comes in. We offer a range of high-quality supplements that are certified halal and completely vegan, made with only the best ingredients. Our children's vitamins come in delicious gummy form, making it easy and enjoyable for kids to get the nutrients they need. For men, our supplements offer a convenient way to support your health and wellness, whether you're an athlete, a business professional, or a parent. For women, our supplements can help support your overall health and wellness, whether you're looking to boost your energy, support your immune system, or maintain healthy skin and hair. And for seniors, our tablets are designed to support your unique health needs and help you stay active and independent as you age. Nutrilux, supplements for every stage of life, so you can stay true to your halal values. बातों ही बातों में is presented by Swagat Banquet Hall, a place where hospitality matters. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بڑی اچھی باتیں ہو رہی تھی. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بڑا انٹرسٹ آ رہا ہوگا اور آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا کہ اتنی اچھی طریقے سے ساجدہ آپا ہمیں بتاتی ہیں. اسی لیے وہ جو ہے ہماری سب کی بڑی فین ہے, اور مسز آغا میں بہت لوگ ساجدہ آپا کو جانتے ہیں. تو اب میں ساجدہ آپا سے ایک شب قدر کے سوال کرنے سے پہلے ایک سوال اور پوچھوں گی, جو بھی ایک پوچھا گیا ہے مجھ سے کہ پوچھنا کہ ہم روزے تو رکھتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, تو اسے ہمیں کیا ملے گا؟ سبحان اللہ, بڑا پیارا کوسچن ہے. واقعی ہم بھوکے پیاسے دوڑ کے دوڑ لگی ہے, عبادتیں کریں, قرآن کریم پڑھیں, صدقہ کریں, افطاری کریں, سارا کچھ ہوتا ہے نا, سبحان اللہ. اور ملتا کیا ہے؟ بڑی پیاری بات ہے, سبحان اللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے, عید آ گئی نا, ختم ہو گئے روزے, عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو لوگ جنگل کی طرف نماز کے لیے جاتے ہیں. اس وقت جنگل میں ہی جاتے تھے, اب ہم مساجد میں جاتے ہیں, ایک ہی بات ہے. تو اللہ ان کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں, میرے بندو, میری بندیوں, تم نے میرے لیے روزے رکھے, میرے لیے نماز پڑھی, سبحان اللہ, اور میں نے تمہاری مغفرت کر دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے, اللہ تعالیٰ فطر کی رات اس کا اجر پورا دیتا ہے. آخری رات آگے نا, صبح عید ہے تو رات کو ہمیں اجر مل گیا, ٹھیک ہے, سبحان اللہ. بحکم الہی فطر کی صبح کو فرشتے زمین پر اتر کر گلیوں میں چوراہوں کے دہانوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا, اور پکارتے ہیں. ان کی آواز سوائے جنوں اور انسانوں کے ساری مخلوق سنتی ہے. کہتے ہیں فرشتے آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں, جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا, فرشتے کھڑے ہر جگہ پہ آوازیں لگا رہے ہیں. اچھا, کہتے ہیں صرف انسان نہیں سن سکتے اور جن نہیں سن سکتے. اور کہتے ہیں اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کی طرف آؤ, تمہارا رب تمہارے تھوڑے عمل کو بھی بہت زیادہ قبول فرماتا ہے, ٹھیک ہے, اور ثواب زیادہ عطا کرتا ہے اور تمہارے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جب لوگ عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, سبحان اللہ, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کی حاجت کو بغیر پورا کیے اور کسی سوالی کو بغیر اس کی سوال پورا کیے اور کسی گناہ کو بغیر معاف کیے نہیں چھوڑتے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ مغفور ہو کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. تو جب ہم عید الفطر میں سبحان اللہ عید پڑھ کے یا گھر پہ پڑھی ہے، جیسے کووڈ میں باہر نہیں جا سکتے تھے، ثواب ہمیں پورا ملا، تو اب گھر واپس آئے ہیں تو بخشا ہے گھر آ گئے. سبحان اللہ. اس سے بڑی سمینا جی کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور سبحان اللہ ایسے ہوتا ہے جیسے ہم پاک صاف ہو گئے. بالکل. بس یہی ہوتا ہے نا، ہم لوگ کو لالچی ہوتی ہے، اسی لیے تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ بالکل ہمارے مسلمانوں کا ایمان ہی ہے نا کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، ہمیں آخرت کا ملے. آخرت چلو میں. دنیا میں تو جو مل رہا ہے وہ اللہ پاک جو بہتر سمجھتے ہیں وہ ہمیں وہی، اور دیتے ہیں. دعائیں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ قبول نہیں ہوتی، اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. دعا ہر قبول ہوتی ہے. بڑی پیاری آپ نے بات کی. اس صرف فرق یہ ہے کہ 3 طرح سے اس کا ہمیں جواب ملتا ہے. ایک تو وہ جو چیز ہم نے مانگی وہی ہمیں اللہ پاک نے عطا فرما دی. ایک یہ کہ اس دعا کے بدلے میں جو ہم مانگ رہے تھے وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑی سختی اور حادثہ ہم سے ٹال دیا اس کے بدلے میں. ہم نے کچھ اور مانگا، اللہ پاک نے لکھا ہوا ٹال دیا، کہا نہیں اس کو کچھ نہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اس کو میں بچا لوں گا، ٹھیک ہے بچ جائے گی. تیسرا یہ کہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ اس کی دعا جو اس نے مانگی ہے نا، اس کو میں آخرت میں، یہ تو 4 روزہ زندگی ہے، میں نے آخرت کا اس کے لیے فیصلہ کیا کہ آخرت کو، اور آخرت کو سمینا جی اتنا ہماری دعاؤں کے بدلے میں ہمیں دیا جائے گا کہ جب انسان دیکھے گا ہے وہ چھوٹی سی دعا جو میں نے مانگی تھی میری دنیا میں نہیں پوری ہوئی تھی، میں تھوڑا سا ڈسہارٹڈ تو ہوئی تھی ہے، لیکن اللہ پاک آپ نے میرے لیے آخری ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہ اتنا بڑا اجر رکھا ہوا تھا، تو کاش کہ دنیا میں آپ نے میری کوئی دعا پوری ہی نہ کی ہوتی. انسان کہے گا اے اللہ اتنا اجر تھا، میں تو اب یہ بھی چاہ رہی ہوں کہ میری دنیا میں کوئی دعا پوری ہی نہ ہوئی ہوتی. تو دعا ہر پوری ہوتی ہے. ہاں ہم کسی کی برائی کی نہیں مانگے، ٹھیک ہے نا، خیر کی بھلائی کی دعا ہر پوری ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو بس پھر اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا ہے، تو میں دوبارہ شب قدر پہ آؤں گی، کیونکہ بڑی راتیں ہیں. بالکل. شاید کوئی کچھ سن لے، کسی کو ہماری کوئی کہیں بھی بات سمجھ میں آ جائے تو اس میں تھوڑا ہمارا بھی اجر ہو جائے، اور ہمارے بارے میں ہمارا کوئی نیک بات جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچ جائے. تو آپ مجھے تھوڑا سا اور جی میں انشاءاللہ آخری لمحات ہیں اور میں شب قدر پر پھر روشنی ڈالوں گی. اور یہ روایت ہمیں حضرت ابن عباس جو آپ کے چچا جان کے بیٹے ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے مفسر قرآن ہیں، ان سے یہ روایت ہمیں مل رہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب شب قدر وارد ہوتی ہے تو اللہ جبرائیل کو زمین پر اترنے کا حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جبرائیل کے ساتھ سدرۃ المنتہا کے رہنے والے 70,000 فرشتے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کے ساتھ نور کے جھنڈے ہوتے ہیں. زمین پر اتر کر جبرائیل اور فرشتے اپنے اپنے جھنڈے 4 جگہ گاڑ دیتے ہیں. کون کون سی جگہ پہ؟ کعبہ کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس، سبحان اللہ، اور رسول اللہ کے روضے کے پاس، مسجد بیت المقدس کے پاس، سبحان اللہ، اور مسجد طور سینا کے پاس. اچھا، اللہ اکبر، 4 جگہ پہ جھنڈے گاڑ دیے. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر جبرائیل فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ پھیل جاؤ پوری زمین میں. جبرائیل ان کے انچارج ہے نا، تو وہ حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ آپ پوری زمین میں پھیل جاؤ، کیونکہ پوری زمین میں اللہ کے بندے اور بندیاں عبادت کر رہے ہیں. اچھا، پھر وہ اگر کوئی گھر، کوئی کمرہ، کوئی کوٹھڑی ایسی نہیں بچتی کہ جہاں مومن مرد ہو یا عورت ہو اور وہ عبادت کر رہے ہوں اور فرشتے وہاں پہ داخل نہ ہوں. یعنی جیسے آپ نے کہا تھا گھروں میں بھی آتے ہیں، ہر گھر میں آتے ہیں، کوٹھڑی میں آتے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہوئے فرشتے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ہاں، جس گھر میں کتا ہو، گھر کے اندر ہم کتا نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، باہر واچ ڈاگ کے لیے اجازت ہے، گھر کے اندر نہیں. کتا ہو یا سور ہو، اللہ نہ کرے، یا کوئی تصویر ہینگ کی ہو جس میں عورتوں وہ تصویر جانداروں کی تصویر ہو، ٹھیک ہے، اور جس میں جنبی ہو جو کہ جنابت زنا سے ہوئی ہو. استغفر اللہ، کسی گھر میں زنا ہوا، دونوں نے مرد عورت نے ابھی جنابت حالت میں ہے، ابھی وہ غسل نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو وہ زنا سے جو ہے اس میں فرشتے نہیں آتے، ٹھیک ہے. اچھا، اور ہاں فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے. باقی تمام فرشتے اللہ کی تسبیح، تقدیس، تحلیل اور امت محمدیہ کے لیے استغفار کرتے رہتے. ساری رات وہ پھر رہے اور اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہے، یا اللہ ان کی دعائیں سن، اور اللہ پاک کی تسبیح کیے جا رہے ہیں، تحلیل کیے جا رہے ہیں، سبحان اللہ. اور فجر کے وقت آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں. اب فجر ہو گئی، جبرائیل امین نے حکم دیا میرے ساتھ چلو آسمان کی طرف، واپس ہمیں ختم ہو گئی. ہاں، صبح کی سورج آ گیا، طلوع فجر تک رہتی ہے نا، نماز فجر پڑھ لی تو وہ چلے گئے واپس، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، آسمان کی طرف چڑھ جاتے. آسمان دنیا کے رہنے والے ان کا استقبال کرتے ہیں، پہلا آسمان والے، اور پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں ہم دنیا میں گئے تھے، سبحان اللہ، اور ہم نے رات امت محمدیہ کے لیے، یہ رات
उम्मत मोहम्मदिया के लिए शब कदर थी। उनको बताते हैं कि हम दुनिया में गए थे, शब कदर थी आज की रात जो गुजर गई है, ठीक है, उनको रिपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा, आसमान दुनिया के रहने वाले पूछते हैं फिर अल्लाह ने इनकी हाजतों की बाबत में क्या हुक्म फरमाया है, कि अल्लाह पाक से तो वो हाजतें मांग रहे हैं, तो अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं। जिब्राइल कहते हैं अल्लाह ने अच्छे अमल करने वालों को बख्श दिया है और बदकारों के लिए नेकों की शफाअत कबूल फरमा ली है, ठीक है। मतलब ये कि जो नेक अमल कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, उनको तो अल्लाह ने वैसे ही बख्श दिया, ठीक है। जो बदकार लोग हैं उनके लिए उनके घर वाले दुआएं मांग रहे हैं, राइट। जब हम दुआ मांगते कहते हैं गुनहगारों को बख्श दे, बदकारों को बख्श, तो उनकी शफाअत अल्लाह ने कबूल फरमा ली। अच्छा, हाँ, जो गुनहगार है उनके लिए अल्लाह पाक ने नेक लोगों की दुआ कबूल फरमा ली, शफाअत कबूल फरमा ली, ठीक है। सुभान अल्लाह। ये सुनकर आसमान दुनिया के फरिश्तों की आवाज़ें तस्बीह, तकदीस और अल्लाह की तारीफ में बुलंद हो जाती हैं। जब ये सुनते हैं तो वो कहते हैं अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, नारे लगाने शुरू कर देते हैं, ताकि अल्लाह ने जो इस उम्मत को मग़फ़रत और खुशखबरी से और खुशनुदी से सरफराज किया, इसका शुक्रिया अदा करें। फिर आसमान दुनिया के मलाइका जाने वाले फरिश्तों को रुखसत करने के लिए दूसरे आसमान तक जाते हैं, ठीक है। 7 आसमान है ना, तो ये सिलसिला 7 आसमान तक रहता है। इसी तरह सारे पूछते रहते हैं, सब दुआ देते हैं। इसके बाद जिब्राइल कहते हैं कि आसमान वालों लौट जाओ, हर आसमान के फरिश्ते अपनी अपनी जगह वापस आ जाते हैं, ठीक है। सिदरतुल मुंतहा जो बेरी का दरख्त है, वो एक हद है, नीचे से जितनी हमारी दुआएं और हमारी रूहें जाती हैं वो सिदरतुल मुंतहा के पास खड़ी हो जाती हैं, और अल्लाह पाक के अर्श के नीचे जो फरिश्ते आते हैं वो भी सिदरतुल मुंतहा तक ऊपर से अल्लाह पाक का हुक्म लेके आते हैं या रूह को वापस लेके आते हैं, तो वो वहाँ खड़ा कर देते हैं, ना वो नीचे आते हैं ना ये ऊपर जाते हैं, ठीक है। वो एक पॉइंट है। तो सिदरतुल बेरी का दरख्त है, बहुत बड़ा फैला हुआ है, बहुत मुबारक, जमीन तक उसकी जड़ें हैं और बहुत बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब सिदरतुल मुंतहा के रहने वाले सिदरा की तरफ लौट जाते हैं। सिदरा पर रहने वाले दूसरे फरिश्ते आने वालों से पूछते हैं तुम कहाँ थे। अब सिदरा बेरी पर जो रह रहे हैं वो अलग फरिश्ते हैं, वो पूछते हैं तुम कहाँ थे, वो उनको बताते हैं। आने वाले वही जवाब देते हैं जो आसमान दुनिया के मलाइका को दिया था। सिदरा के बाशिंदे तस्बीह और तकदीस की आवाज़ें बुलंद करते हैं, जिनको जन्नतुल मावा, फिर जन्नतुल मावा, फिर जन्नतुल नईम, फिर जन्नत अदन, फिर जन्नत फरदौस, फिर रहमान का अर्श सुनता है। जब फरिश्ते ऊंची ऊंची लग जाते हैं ना, तो ये सारी जन्नतें जो आला जन्नतें हैं वो भी सुनते हैं, अल्लाह का अर्श भी सुनता है। अब देखो, अल्लाह का अर्श जब सुनता है, अर्श इस शुक्रिया में कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर इनायत फरमाई है, अल्लाह ताला की तस्बीह, तहलील और तारीफ की आवाज़ बुलंद करता है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे अर्श, तूने आवाज क्यों ऊंची की, कि इतनी ऊंची ऊंची मेरी तस्बीह क्यों करने लग गया, मेरी तारीफें क्यों करने लगे। हालांकि अल्लाह पाक खूब जानते हैं, मगर मजा आता है ना अल्लाह पाक को सुन के अपनी उम्मत मोहम्मदिया की तारीफें। सुभान अल्लाह। अर्श कहता है, इलाही मुझे इतला मिली है कि तूने आज रात उम्मत मोहम्मदिया के नेक लोगों की मग़फ़रत कर दी है और उनके बदकारों को के लिए उनके नेकों की शफाअत को कबूल किया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, हाँ मेरे अर्श, तूने सच सुना है। सुभान अल्लाह। उम्मत मोहम्मदिया के लिए तो मेरे यहाँ वो इजाज़ है जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, और ना ही किसी के दिल पर ख्याल तक गुजरा है। अल्लाह पाक अब अर्श को ये बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। हम कितने नसीबदार हैं, कितने खुश नसीब है समीना जी। उसके बाद कहते हैं कि हाँ, फिर फरमाते हैं किसी आदमी के दिल में उसका ख्याल नहीं गुजरा। रवायत में है कि जब शब कदर में जिब्राइल आसमान से उतरते हैं तो जिस किसी आदमी के मोमन को पाते हैं उसको सलाम करते हैं और उससे मुसाफा करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा, इसकी इलामत यह है कि इस शख्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इसका दिल में रक्कत आ जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं, बिला वजह इंसान रोना शुरू हो जाता है। ये निशानी है। यही वजह है कि इस रवायत की जिसमें आया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत के गम से परेशान थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गमगीन ना हो जब तक तेरी उम्मत को अंबिया के मरातब अता नहीं करूँगा। तेरी उम्मत को ए हबीब अंबिया के मरातब अता करूँगा। सुभान अल्लाह। और उनके दुनिया से नहीं निकालूंगा। इस कलाम का मतलब यह है कि अंबिया पर अल्लाह के फरिश्ते कलाम में इलाही वही और अजाज लेकर आते हैं। इसी तरह शब कदर में फरिश्ते अल्लाह की तरफ से सलामत और रहमत के साथ उम्मत मोहम्मदिया पर उतरते हैं। सुभान अल्लाह। मतलब हमें जो है ना अल्लाह का लाख लाख शुक्र करना चाहिए कि हम बिल्कुल हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, जैसे भी हैं, खताकार हैं, गलतियों के पुतले हैं, मगर हैं तो उम्मत मोहम्मदिया ना। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा आपने बोला।
बहुत अच्छा लगा नाज़रीन सुन के, और उम्मीद है कि आप लोग को भी अल्लाह मियाँ हम सबको जो है ना आमीन इस काबिल करे कि हम शब कदर में इबादत कर सकें, शब आमीन कदर को अपने हाथ से जाने ना दें, ना दे पढ़ें और घरों में रहें, मस्जिदों में रहें, बस उसकी इबादत करें, इत्काफ आमीन में रहें, जितना हम कर सकते हैं। सारे साल तो हम जो है घूमते हैं, फिरते हैं, दुनिया के शॉपिंग काम करते करते हैं, हैं दुनिया के बिल्कुल काम हाँ करते हैं। ये आखिरी अशरा है, इसको अपने हाथ में पकड़ लें, काम कर लें, देख बेशक लें, तो अल्लाह मियाँ हमारी भी आग पर सुधार देगा। इंशाल्लाह बख्शे इंशाल्लाह तो जाएंगे हम, इंशाल्लाह लेकिन इंशाल्लाह बख्शने के भी तो दर्जे हैं ना, तो दर्जे हमें हैं ऊंचे दर्जे ऊंचे की दर्जे में अल्लाह पाक ख्वाहिश हमें रखना भी चाहिए। अता फरमाए ठीक है, और आमीन सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन सलीम वल्हम्दुलिल्लाहि अल्लाह रब्बिल रब्बिल आलमीन आलमीन। व तो आखिरु दावाना बिल्कुल वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन। इंशाल्लाह नाजरीन अगले हफ्ते फिर मिलूंगी, खुशियों के साथ मिलेंगे, ईद का मौका होगा, इंशाल्लाह ईद पर और मिलेंगे सबको इंशाल्लाह। हम दोनों की तरफ से ईद भी ईद मुबारक ईद हो मुबारक बहुत पहले ज्यादा से कर देती हूँ मैं, आमीन और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलूंगी और मेहमानों के साथ मिलेंगे, एक ईद का प्रोग्राम भी होगा। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मैं हूँ समीना और अपना प्रोग्राम लेकर आई हूँ बातों ही बातों में। बातों ही बातों में is presented by Swagat Banquet Hall, a place where hospitality matters.